رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات، زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں عرض کرن تو بعد، نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی ایک آیت مقدسہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق سے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے لوگو، اگر تمہیں پتہ نہیں، تمہیں علم نہیں، تو اہل علم سے سوال کرو اس وقت تک کہ جب تمہیں علم ہو جائے۔ اب قرآن مجید برہان الرشید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار مقامات پر علم کی افضلیت، علم کا درجہ، علم کا مرتبہ اور علم حاصل کرنے والوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا
हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने गवाही दी और आलिम ने गवाही दी, यानी इल्म वालों ने अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू की उलूहियत की गवाही दी। और फिर दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, बल्कि वो रोशन आयतें हैं, यानी कुरान मजीद बुरहान रशीद का जिक्र हो रहा है, वो रोशन आयात हैं इनके सीनों में जिनको हमने इल्म अता फरमा दिया, यानी साहिब इल्म लोगों का जिक्र साथ हो रहा है कि ये रोशन आयतें आम लोगों को समझ नहीं आने वाली, अनपढ़ और जाहिल बंदे की अकल और समझ में आने वाली ये बात नहीं। ये बात उसी इंसान के दिल में उतरेगी, उसी इंसान को समझ आएगी जिसके पास अल्लाह का अता करदा इल्म होगा। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, और ये मिसालें हैं हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं और इन्हें नहीं समझते मगर इल्म वाले और हिकमत वाले। मिसाल हमेशा उसी इंसान के जहन में आएगी, उसी इंसान को कुरान की आयत की समझ आएगी जो साहिब इल्म और साहिब हिकमत होगा। अगर साहिब इल्म और साहिब हिकमत नहीं होगा तो उसको ज़्यादा भी मिसाल दे के समझाएं, उस पे ज़्यादा भी सिर खपाई करें तो क्या होगा? वो हम पंजाबी में कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, तो उसका यही फ़ायदा होगा, उसके अलावा कुछ भी। तो जब साहिब इल्म और साहिब बसीरत बंदा होगा तो उसके सामने मिसाल बयान की जाएगी जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, तो फरमाया उनको फिर उस चीज़ का इल्म होगा, वो साहिब बसीरत होंगे, उस चीज़ को समझेंगे। क्यों? कि उनके पास इल्म होगा और हिकमत होगी, मिसाल बयान करने की हिकमत और उस मिसाल को फिर समझने की हिकमत और सलाहियत उनके अंदर होगी। और फिर तीसरी चीज़ जो बड़ी ख़ास है, अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला से उसके बंदों में, अब हैं तो सारे ही अल्लाह के बंदे, सारी मखलूक़ात जितनी भी जुमला मखलूक़ात हैं वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की मखलूक है, लेकिन रब तबारक व तआला ने फरमाया बंदों में से वो बंदे जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके दिलों के अंदर खशियत है, जो रब वहदहू ला शरीक के अजाब से डरते हैं, रब वहदहू ला शरीक के अहकाम से डरते हैं, वो कौन है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वो भी इल्म वाला बंदा होगा जो अल्लाह से डरेगा। इल्म के बग़ैर अल्लाह का डर नसीब नहीं होता और हिकमत के बग़ैर उसको समझा नहीं जा सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने मोमिनीन को इस चीज़ की तरफ तरगीब दी, इस चीज़ की तरफ रुझान किया अहले ईमान का,
کہ علم کی طرف آؤ اور حکمت کی طرف آؤ، تاکہ تمہیں ڈرنے والا دل نصیب ہو جائے اور عاجزی اور انکساری تمہارے اندر آئے۔ پھر تمہیں رب کی حکمتوں، رب کی نشانیوں، رب تعالیٰ کی آیتوں کی سمجھ آئے گی۔ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر مثال بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور مثال کے اندر حکمت کیا ہے اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب علم آ جائے گا۔ پھر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔ اب اہل ایمان کا بھی ساتھ ذکر کیا اور اہل علم کا بھی ساتھ ذکر کیا، تو ایک درجہ ایمان سے بلند ہوا اور دوسرا درجہ علم و حکمت سے بلند ہوا۔ یعنی قیامت کے دن جب بندہ علم والا ہوگا تو اس کا ایک درجہ بغیر عمل کے بھی ہوگا۔ وہ کس چیز کا درجہ ہوگا؟ وہ علم و حکمت سیکھنے اور سمجھنے کا درجہ ہوگا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب اس کو اوپر والی آیت جو میں نے پڑھی، یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم اور جاہل یعنی عالم اور پڑھا لکھا بندہ اور ایک دوسری طرف جاہل بندہ، عام انسان، ہم سمجھتے ہیں یہ برابر ہے، اور عرف عام میں ہم لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں یہ جائیداد کا مالک ہے، مال کا مالک ہے، تو یہ ہر چیز پر فوقیت لے گیا۔ اللہ نے صرف ایک ہی معاملے میں بندہ مومن کو فوقیت دی ہے، علم کے بعد میں یا پھر تقوی کے بعد میں۔ اگر صاحب علم ہوگا تو وہ پھر اونچے درجے والا ہوگا، اور صاحب تقوی ہوگا اس کا درجہ بھی پھر اللہ کے ہاں عزت والا اور بلند ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ برابر ہیں علم والے اور انجان؟ یعنی علم والا اور ان پڑھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں ایک کا درجہ ہوگا، ایک کا درجہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ چند ایک آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ علم و حکمت جس کی آج ہمارے اندر کمی پائی جا رہی ہے، جس کو آج ہم لوگوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس چیز کی اہمیت کو ہم لوگ اجاگر کریں اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر، اور سمجھیں۔ جب سمجھنے والے ہو جائیں گے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ جو تفکر والی آیتیں ہیں، مثالیں بیان فرمایا رب نے میں نے کی ہیں، تو یہ اس وقت سمجھ آئے گی جب تمہارے اندر علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو مثال تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا یہ اولاً بندہ مومن پر ضروری ہے، اور ثانیاً ہر بندے پر، ہر انسان پر لازم ہے کہ کم از کم جو فرض علم ہے اس علم کو ضرور بر ضرور وہ حاصل کرے۔ اب حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم و حکمت کو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور علم سیکھنے والے، سکھانے والے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا وہ سب سے بلند و بالا ہوں گے۔ کل قیامت کے دن
سب سے عظمت والا جو بندہ ہوگا وہ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور پر نور شافی یوم النشور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اب ہر بندے کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ میرے ساتھ بھلائی ہو جائے، میں اچھا بن جاؤں، معاشرے میں میری عزت بن جائے، تعظیم بن جائے، میں تکریم کا مالک بن جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، یعنی اسے علم و حکمت عطا فرما دیتا ہے. علم و حکمت پھر اس انسان کو پایہ تکمیل تک لے جاتی ہے. وہ پھر ہر قدم چھانٹ کے رکھتا ہے اپنے علم کی روشنی میں، برائی بھلائی اچھائی درجہ مرتبہ، وہ سب چیزوں کو سمجھنے والا ہو جاتا ہے. جب سمجھنے والا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ نیک، تو پھر وہ بندہ درجہ کمال تک پہنچتا چلا جاتا ہے. اور پھر اسی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا. اب یہاں ان الفاظ کے اندر واللہ یعطی وانا قاسم، یہاں ان الفاظ میں اس حدیث پاک میں جو مراد ہے وہ علم و حکمت ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، بس رب وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیجا جنہوں نے تمہارے دلوں کا تزکیہ کیا اور تمہیں علم و حکمت سے معمور کر دیا، علم و حکمت سکھا دیا. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب مجھے علم عطا فرماتا ہے اور میں اس علم کو تقسیم کرنے والا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ اس علم کو، اس حکمت کو جو رب نے عطا فرمائی، میں وہ پھر عوام الناس میں تقسیم کرتا ہوں. آج یہ ہمارے پاس جو علم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم سے یہاں تک پہنچا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا. اب اس کی تشریح کے اندر علماء نے بے شمار وضاحتیں فرمائی ہیں. فرمایا کہ کب تک معاملہ اس کا درست رہے گا؟ جب تک یہ قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ جڑی رہے گی، اس وقت تک اس امت کا معاملہ درست رہے گا. اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو معاملات دنیا اور معاملات دینیا دونوں کے اندر یکسانیت تھی. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی بندہ سیاست کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ سیاسی ہو گیا ہے، دین کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں مولوی ہو گیا ہے. اس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا تو ہم لوگ بیکار ہو گئے. جہاں تک کہ دین اور دنیا یہ دونوں برابر ہیں، ایک ساتھ، جس طرح کہتے ہیں گاڑی کے دو پہیے ہیں، دین اور دنیا دونوں یکسانیت کے ساتھ چلے تو تب جا کے بندہ کامل بنے گا. جب ایک کو علیحدہ کر دیا، ایک کو علیحدہ کر دیا، ایک کو کہہ دیا یہ سیاست ہے، دوسرے کو کہہ دیا یہ مولویت ہے، تو جب ہم نے یہ کلیہ اور یہ طریقہ اختیار کیا، پھر نہ ہمارے پاس دین رہا، نہ ہمارے پاس دنیا رہی، نہ ہمارے پاس آخرت کا حصہ رہا. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ کا حکم آ جائے گا. تو یہ چیزیں آج ہم نے اختیار کرنی ہیں. اور پھر
حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت کے باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کا فقیہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی کافی ہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اس کی اپنی رائے کو پسند کرنا یہ کافی ہے۔ اب یہ تین جملے اس حدیث پاک میں آ گئے کہ زیادہ عبادت سے تھوڑا علم بہتر ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، اللہ اللہ کروں گا، اور اس کے مقابل دوسرا بندہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں صرف فرائض ادا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ فرائض ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ پھر علم سیکھوں گا، اس کے ساتھ تھوڑا سا، یہاں تک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک لفظ علم کا سیکھنا رات بھر عبادت سے بہتر ہے۔ ایک علم سیکھنا رات بھر، ایک لفظ سیکھنا رات بھر عبادت سے بہتر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں تشریف لائے تو دو حلقے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، اور دوسرے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں علم کے باب میں، نماز کے باب میں، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی تعریف فرمائی، فرمایا یہ بھی اچھے ہیں جو اہل ذکر ہیں، اور یہ بھی اچھے ہیں جو اہل علم ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر اہل علم کی مجلس میں جا کے بیٹھے، فرمایا یہ اہل علم مجھے پسند ہیں۔ اہل علم کیا ہے؟ مجھے پسند ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اہل علم کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور پھر فرمایا اب جاہل ہونے کے لیے یہ میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ ہم کسی کو پوچھنا ہو نا بھئی تو عالم ہے کہ جاہل ہے، وہ پھر آگے سے دلیلیں دے گا۔ اب یہ جمعہ ہوگا، ختم ہوگا، باہر جا کے ہر بندہ عالم ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنی رائے کو پسند کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے ایک بات کہہ دی، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، معاملات مسجد ہوں یا معاملات دارہ ہو یا کوئی اور دنیاوی معاملہ ہو، اس میں جو کسی نے بات کہہ دی وہ پھر کہتے ہیں میری بات آخری کیل ہے، میری بات حقیقت پر مبنی ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی رائے کو حتمی اور آخری جان لے، اس کو جان لو کہ یہ عالم نہیں، یہ دنا نہیں، یہ علم و حکمت والا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جاہل ہے جو اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے جو میں بات کروں میری بات مانی جائے، اگر نہ مانی جائے تو پھر وہ منہ سجا کے سی بہ جائے، اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے۔ علم کی فضیلت عبادات کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر روز میں صبح بیان کرتا ہوں نماز پڑھیا کرو، نماز کی بڑی فضیلت ہے، بڑے درجات ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت پر فوقیت لے جاتی ہے۔ علم حاصل کرنے والے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ پاک جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے، جبرائیل جا اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دے۔ جیسے ہی وہ نکلا اپنے گھر سے، اس نے علم حاصل کیا یا نہ کیا، رستے میں اس کی موت ہو گئی، جا رہا تھا مدرسے یا علم حاصل کرنے کے لیے علم خانے، رستے میں موت ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پکا جنتی بھی ہے اور شہید کے برابر اس کو درجہ ملے۔ کیوں؟ کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑا تھا۔
تو آج ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا خشیت، اور اسے تلاش کرنا عبادت ہے۔ علم کو تلاش کرنا، علم کو ڈھونڈنا سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہے قرآن مجید کھولنا، رات کو کوئی آیت سمجھنا، کسی سے پوچھنا، اس کو ہوتا ہے تلاش کرنا، طلب کرنا، اپنے اندر، اپنے دل کے اندر علم کی وسعت پیدا کرنا، یہ ہوتا ہے تلاش کرنا، اور اسے تلاش کرنا عبادت ہے۔ یہاں تک علماء بیان فرماتے ہیں کہ کوئی عالم ہے، فقیہ بندہ، کون بندہ؟ فقیہ بندہ، وہ علم پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ کہاں؟ مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ کتاب پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، اس کا مسئلہ مکمل نہیں ہوا، ادھر جماعت کا ٹائم ہو گیا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نہ جائے، پہلے وہ علم سیکھ لے، پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ چلا جائے۔ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ صرف علم کے لیے، اور کسی معاملے میں جماعت کا ترک کرنا یہ لازم نہیں۔ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے فقیہ بندہ اس مطالعے میں اتنا مستغرق ہے کہ اس نے چھوڑ دیا تو پھر بڑا نقصان ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی نے اس کی رعایت دے دی۔ اور اس کی تکرار کرنا، سیکھنا کیا ہے؟ عبادت، تلاش کرنا عبادت، اور اس کی تکرار کرنا۔ تکرار یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، بار بار اس کو سمجھنا، ایک دوسرے کو سکھانا، سمجھانا، سمجھنا، بھئی مجھے تم بتاؤ، مجھے تم بتاؤ، آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تکرار کرنا۔ تکرار کرنا تسبیح اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے۔ علم کا تکرار کرنا کیا ہے؟ تسبیح کرنے سے، رب وحدہ لا شریک کا نام لینے سے افضل ہے، اور اس کا جستجو کرنا، اس کے اندر اپنا دل جو ہے وہ مستغرق کرنا، جستجو میں لگ جانا، یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور پھر لا علم کو علم سکھانا صدقہ جاریہ ہے۔ لا علم کو علم سکھانا کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور اسے اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کراتا ہے۔ علم انسان اور انسانیت کے درمیان فرق کرتا ہے۔ انسان تو ہم سب ہیں، کیا ہمارے اندر انسانیت بھی ہے؟ یہ چیز علم سے ہم نے سیکھنی ہے۔ دو ٹانگوں والے انسان سارے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر کی جو انسانیت ہے وہ کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ علم و حکمت سے پیدا ہوگی، وہ دنائی سے پیدا ہوگی۔ اور بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں انسان بظاہر، لیکن انسانیت نام کی شے نہیں ہوتی ان کے اندر، جہالت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑی ہوتی ہے۔ اور پھر عقیدہ ہے بھئی وہ پنجابی چاہتے ہیں سادہ ہوٹھ بولیا یا اٹھی پاری تو بھی، یہ مثال ہم دیتے ہیں نا، بھئی بندہ بڑا سونا ہے یار، شکل و صورت، لباس، وضاقت، لیکن بولا تو پتا چلا یہ تو پرلے درجے کا جاہل ہے۔ سمجھائی بات کی؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم لوگوں کو علم سے ملیں گی۔ علم ہمیں حرام اور حلال کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے رستے کا نشان ہے۔ علم والے جنت کے رستے پر ہیں۔ اب ان کی آگے نیت، ارادہ، وہ جس طرح کا بھی ہوگا وہ ان کا مدار ہوگا، اور وحشت میں باعث تسکین ہوگا، اور سفر میں بہترین ہم نشین ہوگا، اور تنہائی کا بہترین ساتھی ہوگا۔ عالم بندہ جو علم کی جستجو کرنے والا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ رات کی تنہائی کے اندر بھی علم و حکمت کے موتی پر ہوتا رہتا ہے۔ علم و حکمت اور دنائی کی باتیں اس کے ذہن میں کھل کھل کے آتی ہیں جب وہ تنہا ہوتا ہے۔ ویسے عام انسان کو کہا گیا کہ تنہا نہ رہو، تنہا انسان ہو تو اس کے ساتھ شیطان ہوگا، لیکن عالم ہوگا، با کردار ہوگا تو تنہا ہوگا تو علم اس کا ساتھی ہوگا، علم اس کا معاون اور مددگار ہوگا، علم
اس کو برائی کی طرف نہیں جانے دے گا، اچھائی کا رستہ اس کے لیے ہموار کرے گا۔ اس لیے آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم لوگ علم و حکمت کو چھوڑ چکے ہیں۔ سب سے بڑا علم اور حکمت ہمارے پاس کیا ہے؟ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو میں نے بھی چھوڑ دیا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو جب ترک کر دیا تو آج ہمارا حال بے حال ہے، ہم ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشی نظام اور ہمارا دینی نظام وہ ابتر ہے، اخروی نظام تو آگے آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم نے دنیا میں رہ کے کمایا کیا ہے۔ بظاہر ہم لوگ دیکھیں، میں اور آپ دیکھیں، اپنا مطالعہ کریں، اپنے اندر جھانک کر اپنے دل کے انسان سے، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان تو ہیں لیکن انسانیت، اندر کی جو انسانیت ہے اس سے پوچھیں، سوال کریں کہ بھئی تو نے کیا کام کیا ہے؟ صبح سے لے کر اب دوپہر 2 بج گئے ہیں، تو نے کیا نیکی کی ہے یا بدی کی ہے؟ کسی کا حق تلف کیا ہے یا کسی کو حق دیا ہے؟ کسی پر ظلم کیا ہے یا کسی کی داد رسی کی ہے؟ یہ انسان، اندر کا انسان ہمیں بتائے گا، سمجھائے گا۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آج دین کو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، معاشرتی نظام کے پیچھے لگ کے ہم نے برائی کو اختیار کر لیا، دین کو چھوڑ دیا۔ دین کو خدا کی قسم آج بھی اختیار کر لیں تو یہ بھوک، پیاس، افلاس سب ختم ہو جائے۔ کیوں کہ دین ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، دین ہمیں رزق دینے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہ تھا لیکن وہ غنی تھے، وہ سخاوت کے بیش پناہ جو ہے وہ پیکر تھے۔ کتنی کتنی سخاوت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا، میرے پاس مال کثیر ہے، میں سبقت لے جاؤں گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گھر کا آدھا مال، یعنی 10 بوریاں کڑک ہوئی ہے تو 5 بوریاں چوک کے لے آئیے یا رسول اللہ لو۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں؟ تو سادہ سمپل مثال دی، یا رسول اللہ کدی تے ہاتھ مار کے کوئی سوئی بھی گھر رہ نہ جاوے۔ یہ سخاوت تھی۔ اور حالت اظہار کیا تھی؟ بدر کا موقع ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا شہید ہو گئے، کفن دینے کے لیے چادر نہیں تھی۔ کفن اوپر دینے کے لیے ہم تو 5-5 10-10 وہ لے آتے ہیں نا چادریں، ہمیں مل جاتی ہیں، ان کے پاس چادر نہیں تھی۔ وہ جو اوپر آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی اس کو اتار کے کفن کے طور پہ دیا گیا۔ سر پہ دیتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ دیتے سر ننگا ہو جاتا، پھر پاؤں کے اوپر گھاس کاٹ کر دیا گیا۔ اور حالت اظہار یہ تھی کہ کھڑے ہوتے تو کھڑے نہیں ہوا جاتا صفا کے چبوترے پر، دین حاصل کرنے والے